पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी कि गोरकन ने देखा कि एक नौजवान कब्रिस्तान में कुछ तलाश कर रहा है। तो पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? कहा, वालदा की कब्र नहीं मिल रही है। तो कहा, क्यों, कितने टाइम बाद आए हो? तो कहा, 10 साल बाद आया हूँ। हालांकि हदीसों में माँ बाप की कब्र पर हर जुमे हाज़िरी देना और वहाँ यासीन पढ़ने पर मग़फ़िरतों की बशारतें दी गई हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी अगर औलाद को दुनिया में ही लगाया तो मरने के बाद मेरा और आपका बेटा गूगल, याहू और व्हाट्सएप खोलकर इसाले सवाब नहीं करेगा। कुरान पढ़ाया होगा तो कुरान पढ़कर इसाले सवाब करेगा। एक मशवरा देता हूँ, बयान का मौजू तो कुछ और था, मगर चले ज़ीशान भाई को देखा और इनका वालिद साहब से प्यार देखा और ये महफिल देखी तो बात जहन में आई कि तमाम वो लोग जिनके बच्चे हैं अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बना लें, कुछ और कर सकें ना कर सकें, अपने बच्चे को 5 वक्त का नमाजी ज़रूर बना दें। उससे पता है फ़ायदा क्या होगा? कि आपका बच्चा, आपकी बेटी है या आपका बेटा है, आपके लिए बाकायदा दुआ करे ना करे, मगर वो दिन में कई बार बावुजू अत्तहियात के आलम में किबरा रू बैठकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। और उस माँ बाप के वारे नहीं आ रहे हैं। हाँ, आपको नहीं पता, अगर बेटा या बेटी माँ बाप के लिए दुआ करे ना और अल्लाह से पुकारे, सुभान अल्लाह, उसके अल्हम्दुलिल्लाह काम बन जाते हैं। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक बार कब्रिस्तान से गुजरे, एक कब्र को देखा, कब्र पर अजाब हो रहा था। अल्लाह के नबी थे, वो कब्र के हालात भी देख लेते थे। कुछ अरसे बाद फिर गुजरे तो कब्र पर नूर की बरसात, अजाब दूर। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये माजरा क्या है? कुछ दिनों पहले ये बंदा अजाब में गिरफ्तार था, अब इसका अजाब दूर हो गया, ये तो मजे में। इरशाद फरमाया, ए ईसा, जब ये बंदा मरा था इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हामिला थी। मरने के बाद बच्चा पैदा हुआ, कुछ अरसा वो बच्चा बड़ा हुआ। ए ईसा, जब वो बच्चा 4-5 साल का हुआ तो मदरसे में गया, कारी साहब ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। ए ईसा, मुझे हया आई कि जिसका बेटा ज़मीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा है, उसके बाप को मैं ज़मीन के अंदर अजाब दूँ। यानी बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से वालिद का अजाब दूर कर दिया गया। तो ऐसी औलाद बनाएंगे तो फायदा होगा ना, ऐसी औलाद ट्रेन कीजिए। ये हमारा सरमाया, ये हमारा फल होता है कि हम दुनिया से जाते वक्त कैसी औलाद छोड़कर जाए। आपको पता है, बाप का हक ये है कि बेटा उसका नमाज जनाजा पढ़ाए। खुशनसीब होते हैं वो वालिद कि जिन्होंने ऐसा बेटा तैयार किया हो कि जिस बेटे ने अपने वालिद का जनाजा पढ़ाया हो। मगर हम सब सोचें, क्या हम अपने वालिद का जनाजा पढ़ाने के काबिल हैं, या हमने ऐसी औलाद तैयार की कि मेरा इंतकाल हो तो मेरा बेटा जनाजा पढ़ाए, मेरा बेटा मुझे गुस्ल दे। हम तो कुछ और सिखा रहे हैं, हम तो एआई सिखा रहे हैं, हम तो कंप्यूटर सिखा रहे हैं। मैं नहीं कहता ना सिखाएं, वो सब सिखाएं अगर वो जायज़ है, मगर ये तो सिखाएं जो मेरे मरने के बाद काम आना है। कुरान तो सिखाएं, दीन तो सिखाएं। दुनिया सिखाने के चक्कर में इतना दूर कर दिया अपनी औलाद को दीन से कि अब वो औलाद जो है वो मरने के बाद माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। एक बड़ा प्यारा जुमला है कि तुम अपनी औलाद को दीन के हवाले कर दो, दीन तुम्हारी औलाद तुम्हारे हवाले कर देगा। हम क्या करते हैं, बच्चे को दुनिया में इतना हवाले करते हैं कि वो अब दीन से भी दूर हो जाता है। लेकिन अगर दीनदार बनेगा ना, फिर आपको नहीं कहना माँ बाप का अदब करो, कुरान कहेगा माँ बाप को उफ ना कहना, हदीस कहेगी कि माँ बाप को मोहब्बत से देखोगे तो हज का सवाब है। हम फकत अपने बच्चों को दीनदार बना दें, दीन आपका फरमाबरदार बना देगा। आप देखें, बड़ा प्यारा जुमला किताबों में लिखा, बुजुर्गों ने भी कहा, जब बच्चा दुनियादार हो जाता है, दुनिया में बड़ा हो जाता है, अफसर बन जाता है, बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं मिसाल कह दे रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें सब सारे शामिल नहीं हैं। कुछ पढ़े लिखे, दुनियावी पढ़े लिखे लोग भी माँ बाप का बड़ा अदब करते हैं, मगर मेजॉरिटी की बात पता है क्या है? कि जब बच्चा दुनिया में बड़ा अफसर बनता है ना,
تو ماں باپ کہتے ہیں میرے بچے کو برا نہ لگ جائے، بڑا افسر ہے۔ ماں باپ اس بچے سے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر بچہ مفتی بن جائے، عالم بن جائے، تو یہی عالم مفتی ڈر رہا ہوتا ہے میرے ماں باپ کو برا نہ لگ جائے۔ فرق ہے نا؟ آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی بے ادبی سے ڈرے، یہ کمال ہے، یا آپ اپنی اولاد سے بات کرنے میں ڈریں کہ بھائی بہت بڑا آدمی ہو گیا، بیٹے کو برا لگ جائے گا۔ اور آج ایسا حال ہے کہ ماں باپ اولاد سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں۔ ماں بیٹی سے بات کرنے میں ڈرتی ہے کہ یار بات کرو گی تو لڑے گی، چیخے گی۔ تف ہے ایسی اولاد پر کہ جس سے ماں باپ بات کرنے میں ڈریں گے۔ کتابوں میں حق لکھا ہے باپ کا کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے۔ وہ لوگ جن کے والد زندہ ہیں، سنو یہ حق ہے آپ کا والد کا، آپ کے والد کا آپ پر، کہ باپ کے پاس ایسے رہو کہ جیسے غلام آقا کے پاس رہتا ہے، ایوری ٹائم ریڈی فار خدمت، بس حکم دے آقا اور میں ریڈی ہو جاؤں خدمت کرنے کے لیے۔ مگر آج حال کیا ہے؟ بوڑھا باپ خادم بنا ہوا ہے بیٹے کا، بیٹا تھوڑا کام کر دو، ابو ٹائم نہیں ہے، بیٹا میرا کام کر دو، ابو میں مصروف ہوں، تھوڑے پیسے دے دو، کیوں دوں، بار بار مانگتے ہیں آپ۔ عجیب سما ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کا غلام نظر آتا ہے، بیٹا کہاں باپ کا غلام بنتا ہے آج کے دور میں، حالانکہ حق یہ تھا، شریعت یہ سکھاتی ہے۔ تو بتاؤ ہم کدھر لے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ آج یہ ایصال ثواب اجتماع ایکچولی میسج، پریکٹیکل میسج ہے کہ ایک بیٹے نے، ایک فیملی نے اپنے والد کو دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھا اور لوگوں کو جمع کیا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کیا، دعا کی، قرآن خوانی، واٹ ایور نیکیاں جو ہو رہی ہیں۔ یہ طریقہ ہے نا؟ یہ عمر بھائی کی، مرحوم عمر صاحب کی اپنے بچوں کی تربیت کا ہم اب ہمارے سامنے مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں سوچوں کہ میں کیسی اولاد تیار کر رہا ہوں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، چونکہ یہ بیان لائیو بھی سوشل میڈیا پہ امید ہے جا رہا ہوگا، میں نے سوچا کہ چلے یہ پہلی بات کی جائے جو سب سے اہم بات ہے آج کے دور میں۔ ہم اپنے بچوں کو خود دین سے دور کرتے ہیں اور خود سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچہ نافرمان ہو گیا، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، ہم خود ہی ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے۔ اور آج کے دور میں دعوت اسلامی ایک نعمت ہے ہمارے پاس، ہر عمر کے شخص کے لیے پلان ہے دعوت اسلامی کے پاس۔ بچے ہیں ان کے لیے مدرسے موجود ہیں، اسلامک اسکول دارالمدینہ موجود ہیں، تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں جامعۃ المدینہ موجود ہے، درس نظامی کر کے عالم بنا لیں۔ اچھا جناب اور بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو اجتماع میں لے آئیں، ان کو قافلوں میں سفر کروائیں، یعنی ہر ایج گروپ کے لیے تربیت کا اہتمام ہے۔ پوری فیملی گھر میں بیٹھی ہے، مدنی چینل دیکھیں، سب مل کے ایک دوسرے کی تربیت ہو رہی ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ذہن تو بنے کہ ہمیں نیکی کے راستے پہ جانا ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ آج جو میرا موضوع تھا، چلے میں کچھ باتیں اس بارے میں کروں۔ سبحان اللہ، قرآن کی بڑی کمال کی آیت ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ پہلے قرآن آیت سن لیں پھر ترجمہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 138۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے، اور جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے سبحان اللہ، پھر اس کے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ کیا پیاری بات سخی سلطان حق باہو لکھتے ہیں نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ یہ جو مشک جو بوٹی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی بوٹی ہے، یہ اللہ کے عشق کی بوٹی ہے، جو جب دل میں آ جاتی ہے، جب یہ رنگ جب آتی ہے تو بندے کا پھر رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا اس کو سمجھتے ہیں ایکچولی واٹ از اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ دیکھیں دنیا میں بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ آج کل پتہ نہیں کن دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، لگتا ہے دوستوں کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ صحبت رنگ لاتی ہے، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ عادات، طور طریقے، رنگ ایکچولی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ آج کل کس کے طریقوں پر عمل کر رہا ہے، یہ بندہ کس کے انداز پہ چل رہا ہے، یار لگتا ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ قرآن میں رب فرما رہا ہے نا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ اکبر۔
اللہ کا رنگ سب سے نرالا ہے، سب سے پیارا ہے۔ علماء نے اس کی بڑی زبردست تفصیل بیان کی ہے۔ 3 رنگ جو دل پر چڑھتے ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، اور نمبر 3 محبت الہی۔ انہی 3 رنگوں کو صبغت اللہ، اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بتائیے کہ یہ کون سا رنگ ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ رنگ موجود ہے؟ زبان سے تو ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہنے کو تو ہم بھی مسلمان ہیں، مگر رنگ کون سا ہے؟ خیالات کون سے ہیں؟ ہمارا لباس دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، زندگی کا طور طریقہ دیکھ لیں، کہیں بھی اللہ کا رنگ تو نظر نہیں آتا۔ کسی کے اندر کسی ایکٹر کا رنگ نظر آتا ہے، کسی کے اندر کسی فٹ بالر کا رنگ نظر آتا ہے، کوئی کسی گلوکار کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ بڑے کم نظر آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل پر کیسا رنگ تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے۔ اب راستے میں صحرا ہے، پانی نہیں ہے، پیاس سے برا حال ہے، موت سر پر ایسا لگ رہا ہے کہ منڈلا رہی ہے، مگر چونکہ نبی پاک کا ساتھ تھا تو صحابہ کرام بڑے مطمئن تھے کہ آقا ساتھ ہیں، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ایک ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، اس کے پیچھے جاؤ، ایک سیاہ فام غلام دکھائی دے گا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی ہوگا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ حیران ہیں، ریت کے ٹیلے کے پیچھے کیا ہے؟ آقا وہ بھی بتا رہے ہیں اور اس غلام کے پاس پانی بھی ہوگا یہ بتا رہے ہیں۔ بہرحال اس کو لے کر آئے، نبی پاک نے اس سے مشکیزہ لیا، پانی بھر کر سارے قافلے کو پلایا۔ اللہ اکبر، سینکڑوں صحابہ ہیں، ایک مشکیزہ ہے، مگر نبی پاک کے مبارک کرم سے سب کو پانی پورا ہو جاتا ہے۔ کئی معجزات میرے آقا نے اپنی حیات طیبہ میں دکھائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اچھا، اس شعر کو ہم نے ایک انداز سے تو ضرور سمجھا ہے کہ قطرہ مانگو تو دریا ملتا ہے، مگر اس کا اگر ایک اور ایسپیکٹ دیکھیں، دنیا میں کسی سے زیادہ مانگو۔ ہم دنیا میں کسی کو کہیں بڑا پریشان ہوں، 1 لاکھ روپے چاہیے، بڑا پریشان ہوں یہ چاہیے، ہم مانگتے کتنا ہیں؟ اول تو کوئی دیتا نہیں، دیتا بھی تو ہے تو 5-10% دیتا ہے، 100 مانگو تو 5 ملتے ہیں۔ آقا وہ ہے قطرہ مانگو تو دریا بہا دیتے ہیں۔ اچھا، اب پانی تو پلا دیا میرے آقا علیہ السلام نے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس حبشی غلام نے دیکھا، اللہ اکبر، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو ایک مشکیزے سے پانی پلا رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو پانی پورا ہو گیا ہے، اس نے ہاتھ چوما، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے آقا نے اس حبشی غلام کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کا پورا چہرہ ہی نورانی ہو گیا، سفید چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ ہو گیا۔ دنیا میں کوئی ایسی کریم ایجاد نہیں ہوئی ہے، افریقن گورا نہیں ہو سکتا، گورا افریقن نہیں بن سکتا، ان کی چمڑی الگ ہوتی ہے، مگر وہ حبشی غلام نورانی چہرے والا، چاند جیسا کلر ہو گیا اس کا۔ اچھا، اب ایمان بھی قبول کر لیا اس نے، صحابی بھی بن گئے وہ۔ اب باری تھی اپنے آقا کے پاس جانے کی، جب اپنے آقا کے پاس گیا تو آقا پہچاننے سے انکار کر دیا، کون ہو تم؟ کہا میں وہی آپ کا غلام۔ کہا تم میرے غلام کیسے ہو سکتے ہو؟ میرا غلام تو حبشی تھا، سیاہ کلر تھا، تم تو چمکدار چہرے والے ہو گئے، تم میرے غلام کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ کہتا حضور ہوں تو آپ ہی کا غلام، مگر نور والے آقا کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ چہرے پر ہاتھ انہوں نے پھیر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو وہ ہے، بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ جب نبی پاک عطا فرماتے ہیں تو سیاہ فام کو نورانی کر دیتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین ہم نشین کون ہے؟
آج سب کی گیدرنگز ہیں, چائے کے ہوٹل پر گیدرنگ ہے, گلیوں کے اندر دوست ہیں, گھومنے پھرنے ساتھ جاتے ہیں, مگر کبھی سوچا کہ دوست کون ہوتا ہے, یا دوست بنانے کی بھی کوئی ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں حضور بہترین ہم نشین کون ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں من ذکرکم اللہ رؤیتہ, فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے. اللہ کا رنگ ہے نا, وہ کیسا رنگ ہوگا کہ میرا دوست ایسا ہو کہ اس کو دیکھوں تو مجھے رب یاد آ جائے. وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ, جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے. وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ, اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے. یقین کریں یہ ایک حدیث یاد کر لو نا کہ دوست بناتے وقت چیک کیا کرنا ہے. اب بتائیں کہ ہمارا ایسا دوست ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہم میں سے کئیوں کے دوست ایسے ہوں گے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہوگا, جس کو دیکھ کر ہمیشہ کوئی الٹی بات ہی یاد آتی ہوگی. ایسے بھی دوست بنائے کہ بندہ خود نمازی بننے لگے تو دوست مذاق اڑاتے ہیں, بھائی خیر تو ہے, مولوی ہو گیا, جمعہ پڑھتا تھا, ٹھیک ہے, یہ تمہیں کیا ہو گیا, روز مسجد جاتا ہے. یعنی دوست ایسا ہے جو خود دین سے دور کر رہا ہے, کیونکہ الٹی باتیں جانتا ہے, ہنسنا ہنسانا جانتا ہے, ایسے کام جانتا ہے جو ہمیں شیطان کے قریب لے جاتے ہیں. بلکہ دوست وہ ہو کہ جس کا علم ہمارے علم میں اضافہ کرے, جس کی گفتگو ہمارے علم میں اضافہ کرے, جس کا عمل ہمیں آخرت کی یاد دلائے. بتائیں کوئی ایسا دوست ہے ہمارا؟ اور اگر نہیں ہے تو غور کیجئے. مجھے ایک کمال کی حدیث یاد آئی. ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن, حدیث کا خلاصہ ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, کچھ خوش نصیبوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا. ان میں سے ایک جنتی بندہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. حدیث کے الفاظ ہیں جیسے تم آپس میں کسی بات پر جھگڑا کرتے ہو, ایسے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑنا شروع کر دے گا. اب وہ پیار والا جھگڑا ہوگا, وہ مان والی ضد ہوگی. وہ کہے گا یا اللہ تو نے ہمارے دوست کو جہنم میں ڈال دیا. اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, اس نے روزے رکھے ہیں, ہم نے نیکیاں ساتھ کی ہیں, اے اللہ تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ فرمائے گا اس بخشے ہوئے دوست سے جس کو جنتی قرار دیا جا چکا ہوگا کہ جاؤ جہنم میں جا کر اپنے اس دوست کو باہر نکال کر لے آؤ. یار کوئی دوست تو ایسا ہونا چاہیے جس پر مجھے یہ بھروسہ ہو کہ اگر اللہ نہ کرے قیامت کے دن میں پھنس گیا تو میرا یہ دوست اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا کہ مولا میں نے نمازیں پڑھی تھی اس کے ساتھ, اس نے روزے رکھے تھے, ہم نے قافلوں میں سفر ساتھ کیا تھا, اے اللہ نیکیاں ساتھ کی تھی, ہم اجتماع میں محفل میں نعت خوانی میں جاتے تھے, مگر ہم نے تو دوست بنائے جو ہمیں برائی کے اڈے پر لے جانے والے ہیں. بتاؤ نا کوئی ایک دوست تو ایسا بنائیں. ہمارے دوستوں کو ہم اچھا پھر کیا ہو گیا, چونکہ برے دوست اچھے بڑے لگتے ہیں ہم چھوڑتے بھی نہیں ان کو. حالانکہ ایک بات یاد رکھیں, بڑا پیارا پنجابی کا شعر ہے نا, بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. سودا بے شک آپ پیسے سے خریدیں نہ خریدیں, خوشبو فری میں آ جاتی ہے. کبھی بھی آپ پرفیوم شاپ پہ چلے جائیں, یہاں بھی عطر کی دکان پہ جائیں, اندر داخل ہوتے ہی پہلے کیا ملتا ہے, فری میں کیا ملتا ہے, خوشبو. انٹر ہوتے ہی فری میں خوشبو. اچھا تھوڑے بہت سیمپل بھی لگ جاتے ہیں, گھر بھی آ کے بولتے ہیں یار کیا اچھا عطر تھا, خریدا کچھ بھی نہیں, فری میں خوشبو مل گئی. یہ ہے اچھے بندے کی صحبت. یہ جب اجتماع میں آئے ہو نا سارے, سبحان اللہ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ میرے رب کی رحمت سے امید رحمت برس رہی ہے اور سب کو مل رہا ہے. بے شک کوئی اپنے کسی پرسنل کام سے آیا ہو کہ چلو یار مل کے آ جاتے ہیں, ملاقات ہو جائے گی, بیان نہیں سننا تھا, اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ صحبت اچھی ہے. اور وہ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. کہتے ہیں برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان, جتنے کپڑے بچا لیں کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے نا وہ آپ کے کپڑے میں سوراخ کر دیتی ہے. اب یہ وہ نوجوان ذرا غور سے سنیں جو کہتے ہیں یار میں بیٹھتا ہوں دوستوں میں, وہ شراب پیتے ہیں, وہ جوا کھیلتے ہیں, وہ معاذ اللہ کچھ نشہ بھی کرتے ہیں, مگر میں نہیں کرتا, میں صرف بیٹھتا ہوں, میں بڑا پکا ہوں, میں صرف کمپنی دیتا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو 2 اور 2 4 والا فارمولہ بتا دیتا ہوں. آپ کو جبھی بھی کوئی چواری, شرابی,
ہیروئنچی مل جائے نا، چور مل جائے، اس سے صرف ایک سوال کیجئے گا، یار یہ عادت کہاں سے ملی؟ اچھا جواب آپ سب کو پتا ہے، وہ جواب کیا دے گا آپ بتاؤ؟ کہاں سے ملی؟ دوستوں سے ملی۔ کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ میرے ایک بار امتحان میں بڑے اچھے نمبر آئے تھے اور امی نے مجھے چاقو لا کر دیا تھا کہ بیٹا آج سے چوری شروع کر دے، یا ایک دن برتھ ڈے تھی تو ابو چرس کا سگریٹ لائے تھے کہ بیٹا آج سے چرسی بھی شروع ہو جا۔ کسی کو ماں باپ نہیں سکھاتے، دوست ہی سکھاتے ہیں۔ یہ برے دوستوں میں بیٹھ کر جواری، یہ جیلیں بھری ہوئی ہیں، ان جیلوں میں جا کے قیدیوں سے پوچھو تم کیسے پہنچے، تو شاید ان میں ہر دوسرا آدمی یہی کہے گا کہ میں پہلے یہی کہتا تھا بڑا پکا ہوں، دوست غلط کام کرتے تھے میں صرف بیٹھتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ میں بھی چور بن گیا، میں بھی ڈاکو بن گیا، میں بھی شرابی بن گیا، میں بھی غلط کاموں میں پڑ گیا۔ کیوں بیٹھنا ہے غلط دوستوں کے ساتھ یار؟ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اللہ کا رنگ جس پر چڑھا ہوا ہو، میں جس کے قریب جاؤں تو مجھ پر رنگ چڑھ جائے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ یقیناً آج کے دور میں آسان نہیں ہے ایسے دوست ڈھونڈنا، تو ڈھونڈیے نا، مشکل ہے، لیکن مجھے جنت میں لے جانے والا دوست چاہیے۔ ایسے دوست بھی دیکھے کہ دوست کا جنازہ ہے اور دوست باہر کھڑے ہیں کہ یار آپ جنازہ تو پڑھیں اپنے دوست کا، کہتے ہیں میں تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، ہمارا تو اپنے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ یار ایسے دوست بنائے جو جنازہ ہی نہیں پڑھ سکے میرا، کیا کیا ایسے دوستوں کو اپنے ساتھ رکھ کے؟ خدا کے واسطے میں نے کئی بار غور کیا کہ ہم بڑی راتوں میں، شب برات میں، شب قدر میں، رمضان اعتکاف میں، ہم دیکھتے ہیں نوجوان مل کے بڑی دعائیں کرتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، مگر ہر بڑی رات رمضان کے بعد پھر نماز قضا، پھر وہی دوری دین سے۔ کیا وجہ ہے؟ بہت غور کیا کہ توبہ کرتے وقت تو سچے ہوتے ہیں، یہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ توبہ کرتے ہیں سچے ہوتے ہیں، مگر واپس جاتے انہی دوستوں میں ہیں، گیدرنگ نہیں چھوڑتے۔ اب جب بندہ بے شک 10 دن اعتکاف میں بیٹھ گیا، توبہ بھی کر لی، پکی نیت بھی کر لی، نماز نہیں چھوڑوں گا، مگر گیا ان کے پاس کہ جو نماز پڑھنے پہ مذاق اڑاتے ہیں، جو ٹوپی پہننے پہ مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی بڑھ جائے تو مذاق اڑاتے ہیں، تو اپنا کام تو خود ہی خراب کیا نا ہم نے۔ If you want to change your lifestyle، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بدل جاؤں تو پھر آپ کو گیدرنگ بدلنی ہوگی، پھر آپ کو دوست بدلنے ہوں گے۔ نیک بننا ہے تو نیک دوست ڈھونڈنے ہوں گے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نیک نہیں بن سکتے ہیں، جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کے پسندیدہ نہیں بن سکتے۔ اللہ کا رنگ چڑھ جائے پھر دیکھو کیا کیا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، جس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا، قرآن دیکھو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا، یعنی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اسے بڑا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ یہ رزق کریم کا فارمولہ بھی بڑا کریم ہے۔ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دانے بکھیر دیں، ٹھیک ہے، تو کوئی چوزا یا مرغی ہے وہ ایک ایک دانہ چگنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جائے گی، اور وہی سارے دانے ایک جگہ رکھ دیں تو ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے رزق مل گیا نا۔ علماء کہتے ہیں رزق کریم یہ ہے کہ روزی اس کے دروازے پر پہنچا دی جاتی ہے، عزت کے ساتھ پہنچا دی جاتی ہے، بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، دنیا کے دھکے نہیں کھانے پڑتے، ذلیل نہیں ہونا پڑتا، اللہ آسان حلال طیب روزگار اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے رزق کریم مانگو، کرم والا رزق مانگو۔ دوڑ دوڑ کے کچھ لوگ کماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ بڑی آسانی سے روزگار عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات غور کرنا ہوتا ہے، کہیں میرا ہی تو مائنڈ سیٹ یہ نہیں کہ ساری زندگی بس مال کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوں۔ ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں، اللہ رزق اپنے ہمارے دروازے پر پہنچائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا محنت نہیں کرنی، نوکری نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، مگر اپنے آپ کو صرف نوکری، کاروبار اور مال کے لیے وقف نہیں کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔